जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, आज आपसे बात करनी है कि बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना जो हैं उन्होंने इंडिया का दौरा किया है और इंडिया ने, मैं देख रहा था, शायद कोई $9.5 बिलियन के कंसेशनल लोन्स दिए हैं उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन जो एक पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बैरिस्टर साहब, वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से अगर देखा जाए, तो कोई सिग्निफिकेंट ग्लोबल लीडर या रीजनल लीडर पाकिस्तान नहीं आया। और सारी जो ग्लोबल लीडरशिप है वो इंडिया आ रही है। तो पाकिस्तान आप कैसे देखते हैं, कैसे डिस्कनेक्ट है रीजन से और इंटरनेशनली कि अब जो है वो हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं सिर्फ एड के लिए जाते हैं या पैसे के लिए जाते हैं या कर्जों के लिए जाते हैं, और अब ज़ाहिर बात है ये फ्लड्स के पैसे के लिए जाते हैं। तो आप ये जो डिफरेंस को देख रहे हैं, ये पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान भी जो है, जो आज से 10 साल पहले दुनिया के साथ बड़ा एंगेज था, वो दोबारा एंगेज हो सके बैरिस्टर साहब? देखें जी, इस सवाल का तो जवाब खुद आपके सवाल में बहुत हद तक पोशीदा है। बात यह है कि ज़ाहिर है कि कोई भी जो इंटरनेशनल जो इस तरह की विजिट्स होती हैं, उनके पीछे एक बड़ा वेल प्लान किस्म का, क्या कहते हैं आप उसको, एक प्लान होता है, वेल प्लान किस्म की जो है वो स्केजल होता है। चूँकि ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पे जो स्टेट विज़िट्स हैं या जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की सतह पे या किसी भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का, उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट है वो अवाम का पैसा होता है, टैक्स पेयर का पैसा। और ज़ाहिर है कि ये सिर्फ़ उस सूरत में पॉसिबल होता है जब आपको किसी मुल्क में जाए बगैर आपका कोई काम रुका हुआ है या काम नहीं हो सकता। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, इनमें तो कोई भी विज़िट जो है वो, जिसको आप अपनी पार्लियामेंट को और अपने अवाम को और अपने मुल्क के इदारों को और मीडिया को जस्टिफाई ना कर सकें, इस तरह की कोई विज़िट तो होती ही नहीं है। चूँकि उसमें बड़े वसी पैमाने पे विज़िट डिस्कस होती हैं, मीडिया में डिस्कशंस होती हैं कि इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। पाकिस्तान के लोग जो लीडर्स बाहर जाते हैं, वो तो बात समझ में आने वाली है कि वो जाते हैं पैसे माँगने के लिए। क्योंकि आज तक या पैसे माँगने के लिए या पैसे से रिलेटेड, चलो कि जी ये कोई जो है, आप किसी तरह का कोई मंसूबा पाकिस्तान में या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई इस तरह, जिसका मतलब ये है कि एक वक्ती तौर पे हमारी मदद की जाए, तो वो तो समझ में आती है। लेकिन इसके जवाब में आप किस मुल्क से तवक्को रखते हैं कि वो पाकिस्तान की विजिट करे और क्यों करे? पाकिस्तान में जाके उसने कोई इन्वेस्टमेंट मांगनी है, या ये मुल्क को ऐसी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहे हैं कि उसके लिए कोई खुसूसी किस्म का कोई, उन्होंने जो है वो रायत मांगनी है, कोई मराहत लेनी है, तो कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं, तो ज़ाहिर है मुल्क इस तरीके से जो है वो जाते नहीं हैं, और ना ही वो अपने मुल्क काम का और आवाम का सरमाया जो है उसको इस तरह के ट्रिप्स पे जो है वो खर्च कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने इस तरह की जो फॉरेन रिलेशन कमेटीज़, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटीज़, फॉरेन ट्रेड्स, इन सब के साथ डिस्कस करके तो जस्टिफाई करना होता है इस तरह की किसी भी विजिट को, वरना उनकी सियासत डूबने का खतरा होता है। एक तो ये हो गया इस हवाले से, जिसको आप ट्रेड एंड फाइनेंस एंड इस तरह की रिलेशनशिप में ले सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आपकी कोई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत है। जैसे आप कहते हैं कि 10 साल पहले पाकिस्तान में बहुत दौरे होते थे और लोग आते जाते थे, तो वो इस हवाले से चूँकि एक खित्ते में एक सिचुएशन चल रही थी, तो उस सिचुएशन की रोशनी में लीडरों की ज़रूरत बनती थी इंटरनेशनली, कि वो पाकिस्तान में जाएं। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, या वार ऑन टेरर के हवाले से जो कुछ हो रहा है, या अमेरिकन जो हैं वो पॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली जो स्टक हो चुके थे, फंस चुके थे मुख्तलिफ मामलात में उस खित्ते के अंदर, उससे निकलने के रास्ते ढूंढने के लिए वो या उनके अलाइज जो है वो विजिट करते थे। जब ये सारा काम ख़त्म हो गया, तो देर इज़ नो रीज़न, टू बी ऑनेस्ट और टू बी स्ट्रेट, कि कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान में जाए। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क भी नहीं जिसमें आप जाके कोई आर्ट एंड कल्चर एंड कोई ऐसी चीज़ जो है उसको
آپ جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ان معنوں میں آپ اس کو ایک طریقے سے بالکل ہی ایک ڈیڈ اور ایک سویا ہوا اور ایک مرا ہوا جو ہے وہ پوزیشن میں دیکھ سکتے ہیں، کہ چونکہ وہاں پہ کوئی فارن جو اس طرح کی ڈگنیٹریز ہیں ان کے لیے ماحول موجود نہیں کہ وہ وہاں جا کے فریلی کوئی انجوائے کر سکیں، مثلا آپ کے بازاروں میں گھوم سکیں، یا آپ کی کسی میوزیم کی وزٹ کریں، یا آپ کے کسی جو ہے وہ ٹورسٹ پلیس میں جا سکیں، چونکہ وہاں سچویشن انپریڈکٹیبل ہے، خود اپنے لیڈروں کے لیے، خود اپنی ملک کی سیکیورٹی فورسز کے لیے، تو وہاں کوئی فارن ڈگنیٹری جو ہے اس کے لیے یہ نہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے جاتا ہوں کہ عوام یہ نہ سمجھے کہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ جو ہے اس میں میرا کوئی مفاد ہے یا کوئی ایسی میری انٹینشن ہے، بلکہ اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ وزٹس کی ریزنز ہوتی ہیں۔ اب آپ انڈیا کو اس سارے سیناریوں میں سامنے رکھیں تو اس میں ہر چیز میں انڈیا نمبر 1 آتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل جو فائنینس، انویسٹمنٹ، ٹریڈ اور جو دنیا میں موورز اور شیکرز جن کو آپ کہتے ہیں اس انڈسٹری کے اندر، ان انڈسٹریز کے اندر، اس میں انڈیا جو ہے وہ اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے پہلے 4-5 ملکوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ کسی نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے اسے ایک سیف اور ایک طرح کا ایک فیوریبل ماحول چاہیے جس میں اس کی انویسٹمنٹ کو تحفظ بھی ہے اور وہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس میں انڈیا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو اس وقت میچ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آلریڈی چلی گئی اور ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ ایون کشمیر جیسی جگہ پہ جہاں پہ ایک مستقل قسم کی تھریٹ ہے یا کریٹ کی جا رہی ہے آرٹیفیشلی، وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ، اور وہ بھی خصوصاً عربک جو اوریجن والے لوگ ہیں یا کمپنیز ہیں، کارپوریشنز ہیں، ان کی طرف سے انہوں نے کومٹ کیا، جو کہ بہت بڑی بات ہے، جو انڈیا کے پولیٹیکل انفلوئنس کو اور سوشل پریشر کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو بھی اس پہ آمادہ کر لیا کہ وہ اس پہ کریں۔ ایک تو یہ ہو گئی کہ اس میں اس وقت انڈیا جو ہے وہ ہر طرح کی جو فائنینشیل ڈسکشن ہے اس میں ریلیونٹ ہے اور مین پیج پہ ہے، اور اس حوالے سے جتنے بڑے بڑے امیر ملک ہیں یا ان کی جو انویسٹمنٹ کارپوریشنز ہیں یا انڈیویجولز ہیں یا کمپنیز ہیں، ان کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کلچرلی بھی ایک لبریٹڈ قسم کی کنٹری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈسپائٹ پرابلمز کے، اور وہاں بہت بڑی اٹریکشن ہے ٹورزم کے لیے، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور چلیں جی تاج محل دیکھنے جا رہے ہیں، جیسے کینیڈین پرائم منسٹر گئے تھے فلاں جگہ پہ گھومیں گے، ایک طرح کا ایک پرسنلی ایک رچ قسم کا ایکسپیرینس لوگوں کو فیل ہوتا ہے۔ مختلف حوالوں سے راجستھان چلے گئے یا اس طرح کی دوسری جگہوں پہ جا کے انہوں نے قدیم تاریخی مقامات اور اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک اٹریکشن ہے اگر کوئی بھی پولیٹیکل وہ نہ ہو تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو اب پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز میں انڈیا کو کمپیئر کیا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پرنسپل غلط ہے، چونکہ ان دونوں کے بالکل اب وہ وقت چلے گئے جب یہ کمپیئر ہوتا تھا، اور کمپیئر ہوتا بھی یہ کیا تھا، بریکٹ ہوتا تھا، اور بریکٹ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی پالیسی تھی یا ویسٹرن پاورز کی پالیسی تھی، جو کہ یا تو کولڈ وار کے دوران تھی یا اس کے فوراً بعد افغان جو ایشو ہے اور کولڈ وار کی جو ریمیننگ قسم کی سائیکالوجی ہے اس کے انڈر تھی۔ تو وہ جب امریکیوں نے ریئلائز کیا تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد انڈیا اور پاکستان کا یہ جو بریکٹ ہے یہ ختم ہے، کہ ہم انڈیا میں جا رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم پاکستان کا بھی چکر لگائیں، یا پاکستان جا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم انڈیا سے بھی بات کریں، کیونکہ یہ دو الگ الگ ملک ہیں اور ان دونوں کو ہمیں سپریٹلی جو ہے وہ ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے جناب کہ انڈیا جو ہے وہ سیلنگ توڑ چکا ہے، جس کو آپ سیلنگ توڑنا کہتے ہیں، کہ ایز اے ڈیولپنگ تھرڈ ورلڈ کنٹری اب اس کی وہ لیمیٹیشنز اور سیلنگز نہیں رہی ہیں، اب اس کا انتظار کیا جاتا ہے دنیا کے بڑے کیپٹلز میں، دنیا کی بڑی بڑی جو کیپٹلسٹ نیو لبرلزم کے اندر چلنے والے بڑے بڑے فائنینشیل جو ہے وہ سینٹرز ہیں، ان کے اندر انڈیا کی بات کا جو ہے وہ وزن ہے، تو اس حوالے سے ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور جواب میں ان کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، تو اب جب آپ کا حالت یہ ہو کہ آپ کی ساری زندگی کی گیم جو ہے وہ 2 سے 4 بلین ڈالر کے گرد گھومتی ہو، which is really I am telling you a kind of a joke
یا بہت حد تک ایک بڑی انسلٹنگ قسم کی بات ہے پاکستانی نیشن کے لیے، ایز اے نیشن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا ملک یا ریاست جو ہے 2 سے 4 بلین ڈالر کے چکر میں زندگی گزار رہا ہو. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی حرکات و سکنات دیکھیں کہ پوری لیڈرشپ جو ہے وہ فوکسڈ اس بات پہ ہے جی آئی ایم ایف ہمیں 4 بلین کا یا 8 بلین کا پیکج دیتا ہے یا نہیں دیتا. اور اس طرح جب دیتا ہے تو آپ ایسے پوز کرتے ہیں جیسے آپ نے کوئی دنیا فتح کر لی، کوئی اتنا بڑا آپ نے مارکا مار لیا. تو ان حالات میں جب آپ فائنینشلی اس کو کہتے ہیں دیوار سے لگنا، کیا آگے بالکل آپ ایک جو ہے ٹنل میں پھنس چکے ہوئے ہوں، تو آپ کسی سے یہ توقع رکھیں کہ وہاں پہ کسی امیر ملک کا کوئی بندہ آئے گا، تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مشکل بات ہے، چونکہ ان کو کوئی اس سے فائدہ نظر نہیں آتا. رہا سوال بنگلہ دیش کا، تو دیکھیں جی یہ جو امارت اور غربت ہوتی ہے نا، یہ بھی ریلیونٹ ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کسی سے کمپیئر کر کے اپنے نیبرہڈ میں یا اپنے خطے میں یا اپنے رائیولز کے ساتھ. تو اس حوالے سے اب پاکستان سے بنگلہ دیش بھی اس حوالے سے نکل گیا ہے، سیلنگ یہ بھی توڑ کے ایک اور دوسرے درجے میں ہے، جہاں پہ وہاں لوگ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ یہ فارن کرنسی دیکھ لیں اور دوسری چیزیں دیکھ لیں، اس میں اس کو بڑی حد تک اہمیت دی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کرونا پیریڈ میں کرائسس کے دوران بنگلہ دیش پہ بڑا اثر پڑا ہے، چونکہ اس کی ایکسپورٹس بڑی حد تک متاثر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو یہ انڈیا کی مدد اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی ضرورت پڑی ہے. لیکن اب یہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں، بنگلہ دیش اور انڈیا، کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور مانگ سکیں اور ایک دوسرے پہ ریلائی کر سکیں. ان سب چیزوں سے پاکستان باہر ہے. پاکستان بنیادی طور پہ جو پوسچر اختیار کیا پاکستان نے گزشتہ 30 سالوں میں، وہ ایک جنگ باز قسم کی قوت کا پوسچر تھا، وار مونگرنگ کا پوسچر، کہ ہم نے اپنے ہر پڑوسی سے ٹکر لینی ہے اور اس کو سبق سکھانا ہے. اس کے نتیجے میں آپ آلریڈی آئسولیٹڈ ہی تھے، لیکن اس کے اوپر یہ جو گمبھیر قسم کے اکنامک کرائسس آئے، اس کی وجہ سے پاکستان کو ٹوٹل جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا کسی بھی انٹرنیشنل امپارٹنٹ جو ہے وہ انویٹیشن یا اس طرح کی کسی بات پہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کا یا کوئی اور بندہ وہاں پہ جا رہا ہے. اب چونکہ اکنامک ریوائول ہو رہا ہے کرونا کرائسس کے بعد، تو اب تو آپ اس طرح کے مظاہرے جو ہیں وہ اکثر دیکھیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے ظاہری بات ہے تاثر پاکستان کا یہ جاتا ہے کہ بڑی انسٹیبلٹی ہے یہاں پہ. دیکھیں عمران خان صاحب روزانہ جلسے کرتے ہیں، اب اگر کوئی ٹورسٹ آئے گا بھی تو وہ دیکھے گا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کہ یہاں پہ روزانہ اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، اس نے ٹریولنگ کرنی ہے، کمیوٹنگ کرنی ہے، تو ان کے لیے بھی ظاہری بات ہے مسئلے ہیں. اچھا برسا، میں ایک اور اہم بات اسی سے آگے جڑی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے جو آپ نے آخر میں جو کمنٹ کیا اور جو بات کی آپ نے، کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ ایک خاص قسم کی سوچ اور کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے یہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا ہے؟ جیسے کہ فار ایگزامپل ایک طرف ہم ایران سے بھی آئسولیٹ ہو گئے، افغانستان کے ساتھ ہماری ڈائریکشن نہیں پتا، چین کے ساتھ معاملات بھی خراب ہیں، انڈیا سے پہلے ہی تھے، بنگلہ دیش از آلریڈی وہ بھی ہم سے جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے ناراض ہیں، ہسٹری ہے. تو پھر یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا یہ جو عمران خان سٹرگل کر رہے ہیں یہ سلوشن ہے؟ کیا جو نواز شریف اب کمپرومائز ہو گئے اور خاموش ہو گئے ہیں کیا وہ سلوشن تھا؟ کیونکہ سوچ تو وہ موجود ہے اور ابھی بھی طاقت میں وہ سوچ ہے، جس نے شاید یہ کہنے کی بات ہے کہ شاید پاکستان کو اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہمارا کوئی بھی دوست نہیں ہے، اور بس ہمیں وہ جو آپ نے بنگلہ دیش اور انڈیا کے حوالے سے بات کی کہ وہ سیلنگ توڑ چکے ہیں، پاکستان وہ سیلنگ بھی نہیں توڑ سکا، اور پاکستان وہ 1 2 4 ارب ڈالر جو کہ 24 کروڑ کا ملک ہے وہ اس میں آ کے پھنس گئے. تو پھر یہ سوچ کا مسئلہ ہے، پالیٹکس کا مسئلہ ہے، لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، کیا ہمارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیا ہمارے پاس انوویٹو آئیڈیاز نہیں ہے، کیا ہم پولیٹیکلی بہت زیادہ ہم پولیٹیسائز ہو چکے ہیں؟ مطلب پھر یہاں سے کیسے آگے جانا ہے، اور وہ جو سوچ ہے جس نے ہمیں اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ اس کو جو ڈیل کرتے گئے وہ کمپرومائز ہوتے گئے. نہیں، یہ آپ نے ایک بڑی پتے کی بات کی کہ یہ جو ایک خاص جو گروپ آف پیپل یا سیگمنٹ آف
پیپل ہے جس نے کہ وہ خواہ آپ کی سول اور ملٹری بیوروکریسی میں ہو یا اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں ہو، ان کے اندر جو سینس آف انسیکیورٹی تھا شروع میں، وہ بعد میں جا کے تو ایک باقاعدہ خوف کی شکل اختیار کر گیا، جس کا یہ بہت ہی ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے ملک کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک بہت ہی زیادہ انڈیو قسم کا انفلوئنس قائم کر رکھا تھا، انڈیو قسم کی مراعات اٹھا رہے تھے اور پورے ملک کو اس طریقے سے ہینڈل کر رہے تھے جس طرح کہ انہوں نے اس پہ باقاعدہ قبضہ کیا ہوا ہے دوسرے الفاظ میں۔ تو جب آپ نے ایک اس طرح کی سچویشن کریٹ کی ہوئی تو آپ میں سینس آف انسیکیورٹی بھی بڑھتا جاتا ہے، چونکہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ بغاوت کر دے گا، وہ بغاوت کر دے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ جو رجیم ہوتے ہیں وہ عوام کے ساتھ بھی عوام پہ اعتماد نہیں کر سکتے، ایک مسٹرسٹ کی سچویشن ان کی جو ہے عوام کے ساتھ بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ان کا سینس آف انسیکیورٹی ہوتا ہے۔ اور یہ سینس آف انسیکیورٹی جب فیئر اور خوف کی شکل اختیار کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ملک کے باہر جو دوسرے ملک بیٹھے ہوئے ہیں جو سرحدوں سے باہر، وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، اور وہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی لیڈر کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ یا گروپ کے ساتھ مل کے تو ہمیں جو ہے وہ ڈسمنٹل کر لیں، جو کہ تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی جو گروپ آف پیپل نے کہیں اس طرح کی گرفت جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے سوسائٹی میں، تو وہاں پہ یہ بڑا ایک تصور ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی قوت ہم پہ حملہ کرے گی اور ہمارے ملک میں غداروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس کے ساتھ مل جائے گی، چونکہ یہ اصل میں ایک ہی فینامینن ہے، بنیادی طور پہ ایک ہی طرح کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ پریویل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب کبھی امن کی بات ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یا پاکستان اور ایران کے درمیان، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یکا یک جو ہے کوئی ایسی سلیپنگ سیلز جو ہیں وہ اوبر کے سامنے آ جاتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ یہ یہاں ان ملکوں کے درمیان کو لڑائی چل رہی ہے، سرحدوں پہ بمباری شروع ہو جاتی ہے، بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ملیٹنٹ جو ہے وہ اکراس دا بارڈر جاتے یا آتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، کوئی خودکش حملہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو سبوٹاجنگ جن کو آپ ایکٹ کہتے ہیں، یہ اچانک تو ظاہر ہے سامنے نہیں آتے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے ان پلیس ہیں، باقاعدہ ایک سسٹم ہے جس کو جن لوگوں نے سسٹم پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے اس کو ایک پراپر طریقے سے جو ہے مینیج کر کے رکھا ہوا ہے، جو وقت پہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بنیادی طور پہ اگر آپ ان کی ہسٹری میں چلے جائیں پاکستان انڈیا کی، تو جتنی دفعہ بھی کوئی سنجیدہ اٹیمپٹ ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیس پروسیس کی یا امن قائم کرنے کے لیے، اس دوران ایک دم اس طرح کی فورسز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، جو کہ خود رو انداز میں کبھی ہو نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے وہی لاوی ہے جو کہ خود بھی ڈرتی ہے، عوام کو بھی ڈرا رہی ہے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی خوف کی وجہ سے ہی یہ سارا جو ہے اسلحہ سازی ہے، یہ فوجوں کی جو ہے تیار کرنے کا عمل ہے، یہ سارا اسی بنیاد پہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور جب تک یہ سینس آف انسیکیورٹی ختم نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اپنے جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ یا ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح کی ٹرسٹ پر مبنی اور امن کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بالکل جو ہے وہ کلیئر قسم کا ایشو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تو یہ ریلیشن جو ہے اس کو قائم کرنا اور بڑا مشکل ہے، اور ایک وقت تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ خطے میں ہم یہ افغانستان میں ہم یہ کر دیں، اس خطے میں ہم ہوں۔ یہ کر دیں، سینٹرل ایشیا میں یہ کر دیں، انڈیا کے ساتھ یہ کر دیں، کشمیر میں یہ پالیسی رکھیں۔ آج تو اپنی سروائیول کی بات ہو رہی ہے، اپنی ایگزسٹنس کیسے مینٹین کرنی ہے۔ ایک سیلاب، ہم جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، اور بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک آخری چھوٹا سا کمنٹ میں چاہتا ہوں سر آپ کریں، چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب اس وقت سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، سارا ٹائم مارچ کر رہے ہیں، کبھی اس شہر کبھی اس شہر، آپ کیا دیکھتے ہیں سر اس سے پاکستان کی کوئی لبریشن لوگوں کو مل رہی ہے، حقیقی آزادی مل رہی ہے، یا کہ یہ ایک بس پاور کا ڈھکوسلا ہے کہ مجھے بس پاور مل جائے؟ آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟
नहीं देखें जी, पहली बात यह है कि हकीकी आज़ादी को आज तक उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि हकीकी आज़ादी से उनकी क्या मुराद है, और हकीकी आज़ादी की शक्ल में पाकिस्तान के जो मौजूदा मुसीबत ज़दा अवाम हैं उनकी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीली आएगी। और एक ऐसे वक्त में जब हज़ारों की तादाद में लोग पानी में बह रहे हैं और भूख और नंग और बीमारियों का शिकार हैं और कसम पुरसी की हालत में जो है वो कैंपों में पड़े हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मसाइब का शिकार हैं, ऐसे वक्त में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या मुनज़्ज़म ग्रुप जो है उस सोसाइटी का, उसका पहला और बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि वो उन तक पहुँचे और उनकी मदद करे। और उसको जो है, अगर उनके पास कोई रिसोर्सेज हैं जो कि हैं, एक जलसा करने के लिए कितने करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है इस सतह का जलसा, तो इतने करोड़ रुपए जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के उन गरीब लोगों और इस तरह की मसाइब का शिकार लोगों के लिए एक लाइफ लाइन से भी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त आप यहाँ देखें कि लोगों को खेमे तक मैसर नहीं, ख्वातीन को प्राइवेसी जो है वो मैसर नहीं है, जिस तरीके की आप स्टोरियाँ देख रहे हैं, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि बिलियंस ऑफ डॉलर, लेट अलोन रूपी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत है फिल फॉर, ताकि उन लोगों को बहाल करना तो दूर की बात है, एक डिसेंट किस्म की जो है गुजारा जिसको कहते हैं फॉर द टाइम बिंग, उसके लिए तो चेंज आए कि एक इतनी बड़ी मुनज़्ज़म पॉलिटिकल पार्टी जो ये कहती है कि हमें बड़ा ह्यूमैनिटेरियन जो है वर्क का तजर्बा है और बड़ी ख्वाहिशात हैं और हम इस मुल्क के अवाम के दोस्त हैं और उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, वो अगर इस तरह जो है वो बिलियंस ऑफ रुपी जो हैं वो जलसों पे खर्च कर रहे हों, तो मैं समझता हूँ कि ये तो क्वेश्चन उनके वर्कर्स को उनके साथ करना चाहिए। ये किसी भी तरीके से कोई भी जस्टिफाइएबल एक्टिविटी जो है इसको आप करार नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक जस्टिफाइबल एक्टिविटी नहीं है कि जब मुल्क में वैसे ही मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, खाने-पीने के, सर्वाइवल के, तो सैलाब आए पड़े हैं और यहाँ जो लीडर हैं वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में जलसे-जुलूस निकाल रहे हैं। ये तो नहीं, यही बात जो है ना, इसमें मैं ये ऐड करूं कि आपने अगर ये साबित करना है कि हुकूमत फेल हो रही है या अनेबल, इस काबिल नहीं है कि लोगों का वो करे, तो ये आप सैलाब में जाके तो अपनी एक्सपर्टीज पेश करके तो साबित कर सकते हैं कि ये देखें जी, ये सिंध के इस इलाके में जो है वो 10,000 आदमी पानी में छोड़ के तो हुकूमत गायब थी, तो हम वहां पहुंचे और उनको निकाल के ये महफूज मकाम पे पहुंचाया। तो ये एक बात है। आप जलसा करें एक ऐसे वक्त में जबकि आपका जो है वो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो फेल हों, ताकि आप फिर डिजास्टर की बुनियाद पे अपनी हमदर्दियां जो हैं वो जमा कर सकें, तो इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और क्या होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसमें एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और अनफॉर्चुनेटली उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही और ये मैं हम बड़ी उम्मीद की बात हमेशा मैं तो करता हूँ, लेकिन जब अपने इर्द-गिर्द बहुत सारे लोगों को ये पेसिमिस्टिक सिचुएशन पोर्ट्रे करते हुए देखते हैं, तो बंदा खुद भी उम्मीद हार जाता है कि यार ये किस तरफ हमें लेके जा रहे हैं और जब लीडर खुद ही सारा टाइम तारीकी की बात कर रहे हों, तो अवाम ने फिर क्या बात करनी है। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बशानी साहब सर। फॉर योर थैंक यू टाइम। जनाब चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। सर बड़ी मेहरबानी।